Greetings and welcome to another episode of the Godcast. I hope you guys are doing well. And today we are gathered here कि हम बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करें हमारे क्रिश्चियन फेथ के बारे में. जो कुछ हमारे फेथ में हमें इस मुल्क में रहते हुए कुछ स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है, कुछ अपने फेथ को डिफेंड करना पड़ता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. हमारे साथ एक गेस्ट हैं. हमारा ऑनर है कि वो आज हमारे चैनल पे आए हैं, मिस्टर मैथ्यू सुलेमान, जो कि पास्टर भी हैं एंड ही इज़ एन अपोलॉजिस्ट. वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गैर अक़वाम में भी क्रिश्चियन फेथ को डिफेंड करते हैं. सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. थैंक्स फॉर हैविंग मी. इट्स आवर प्लेजर. और एज यूजुअल डैडी तो है ही हैं. सर मैं इस हमारी बातचीत को कुछ इस तरह से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने काफ़ी सारे मुल्कों में स्टे किया है, सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, और पाकिस्तान में तो आप यू आर बॉर्न एंड ब्रेड. आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में हमारे मसीही हैं, जो हमारी एक कम्युनिटी है, इनके जो फेथ का लेवल है, अगर इसको जज तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अगर इसको कोई मार्क्स देने हो, या आजकल के हालात में टीनेजर्स में स्पेशली थोड़ा सा काम मेरे लिहाज से ख़राब है, तो आप इसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, जहाँ तक टीनेजर्स की बात है तो मेरी खुसूसी तौर पे जो खिदमत, जब हमारे लोगों में बात करें तो मेरी खुसूसी तौर पे टीनेजर्स में खिदमत है. और मसला ये है कि जो चर्च और जो पादरी है ये टीनेजर्स की छेड़ है आज के दौर में. होता ये है कि जैसे ही पादरी घर गया है, टीनेजर घर से बाहर. और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि रवैये हैं कुछ ऐसे जो ठीक नहीं है. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस उम्र से गुजर के आया हूँ ना यहाँ पर. बिल्कुल. तो जब मैं इन सारी चीज़ों में था तो ज़ाहिर बात है, यार दोस्त होते हैं गैर कौम से जिनका ताल्लुक़ होता है, जैसा कि हमारे मुसलमान दोस्त हैं. तो किसी ने मुझे पूछा कि जी आप ये जो लिखा हुआ है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, ये होना कि इंजील में, तो अंगूर का तो दरख्त ही नहीं होता. तो यीशु मसीह को अगर आप खुदा कहते हैं तो उसे इतना ही नहीं पता कि अंगूर का दरख्त होता है कि नहीं. मैंने जाके जब किसी खादिम से पूछी ये बात तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले पूरी बाइबल ते पढ़ लें, तो सवाल पूछना आ गया. तो ये बात सुनाने का मकसद है कि रवैये हैं पीछे इस तरह के. और मुझे आपने देखा होगा मेरी डिबेट वीडियोस में, या अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं कैजुअल रहूं जब भी मैंने कहीं पे बातचीत करनी है ऐसे, क्योंकि फिर जो टीनेजर्स हैं या यूथ ग्रुप है उनको रीच करना बहुत आसान होता है, फिर आप उनके जैसे लगते हैं. और इसकी जो हमें सनद है ये खुसूसी तौर पर बल्कि पौलुस रसूल के खतूत से मिलती हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि यहूदियों में वो यहूदी थे और यूनानियों में यूनानी. तो बाज़ औक़ात आपको अपना रवैया और अपना जो भेष है वो बदलना पड़ता है. बिल्कुल. इस गर्ज से कि आप उन लोगों को भी मसीह यीशु की बादशाही की वसअत के लिए बचा सकें जिन तक कोई और नहीं पहुंच रहा. बिल्कुल. तो इसमें तालीम, और अब देखें ना, अक्सर हमारे लोग जो चले, ये तो चर्च की बात होगी ना कि चर्च का पीछे रवैया जो है इतना पॉजिटिव नहीं है, घरों में भी ये प्रॉब्लम है. हम लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि देखें जी वो फलां कौम के जो बच्चे हैं सुबह 4 बजे उठते हैं, अपनी मजहबी किताब सीने से लगा के तो जा रहे होते हैं, है ना, ऐसे ही है. और हम उनको ताना देते हैं अपने बच्चों को कि आप सुबह उठते ही कार्टून लगा लेते हैं या कोई मूवीज देखना शुरू कर देते हैं. अच्छा, जो बच्चे की तरबियत होती है ना वो बातों से नहीं होती कभी भी, वो अमल से. यस, बिल्कुल. वो अमल से होती है. अगर हम उनको किसी और का ताना दे, किसी और को बुनियाद बनाकर उनको ताना दे रहे हैं, तो हम अमली तौर पे तो कुछ कर नहीं रहे. हम अमली तौर पे जो बात उनको कह रहे हैं उसके बरक्स, उसके उलट कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम है असल में. तो ये एक तो फैमिली में भी इस तरह का, चूंकि इसी तरह का रवैया होता है, फिर उसी माहौल में पलते बढ़ते हैं और वो फ्री स्टाइल और इजी लाइफ सारा कुछ होता है. उनको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है हमें मज़हब की, हमें मसीहत की, बाइबल की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. इसलिए बहुत सारे घरों में अगर से बाइबल मौजूद होती है लेकिन वो ऊपर कहीं शेल्फ पे लपेट लपूट के रखी होती, लोगों ने उसके ऊपर दो मन जो है वो मट्टी जमी होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल. अच्छा, इसमें ना मुझे एक और बड़ी, आपने एक जो बात बड़ी पते की बात की कि, और पौलुस की जो एग्जांपल दी कि हमें अपना जो फेस है, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. और मुझे वो एक बड़ा खूबसूरत क्रिसमस का वो गीत याद आ गया, आया यसु यार साडे पास आज अपना रूप वटा के. बिल्कुल बिल्कुल. तो कई दफ़ा बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए ना हम अपना जो वो एक बुजुर्गाना रवैया होता है ना, रूप, उसको हम चेंज नहीं करते और हम उसी
طریقے سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو بچے تو کہتے ہیں کہ یار آپ جب تک ہمارے لیول پہ آ کے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آ کے ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن. تو یہ ایک بڑا ایک فیکٹر ہے اس میں ایکچولی جو ہے ایک مشنری مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی خاتون کا, کیونکہ جب آپ کا مشنری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو جیسے مجھے خدا نے اگر مشنری مائنڈ سیٹ دیا اور میں مغربی کسی ملک میں جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے ان کی خواتین کو یہ نہیں جا کر کہوں گا کہ کپڑے پورے پہلے پھر میں آپ کو انجیل سناؤں گا. میں پہلے ان کو انجیل سناؤں گا اور اس کے بعد جب ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ٹیچ کروں گا میں. میرا جو یہ سوال کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو روٹس ہیں, جو بنیاد ہے نا, وہ اسٹرانگ بالکل بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جب ہم ابھی اپولوجیٹکس کی بات کریں گے نا تو کیونکہ ہمارے روٹس ہی اتنے ویک ہیں تو ہم کہاں اتنے تھیوریٹیکلی ہیوی اور تھیولوجیکلی ہیوی سوالوں کے جواب تو دینے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے. تو جب تک ہمارا فیملی سسٹم, ہمارا چرچ کا سسٹم ہمیں اکوپ نہیں کرے گا تب تک آئی تھنک یہ پرابلم ہماری ہم سارے سوالوں کا بھی جواب دے دیں گے, لیکن جب تک روٹ اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک ان سوالوں کے جواب ان لوگوں کو سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیٹس وائی آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ ود دس. تو آر ٹیک اوے فرام دس از کہ the base has to be strong. پیرنٹس کی آئی تھنک سب سے بہت بڑی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. Exactly. اب دیکھیں نا, آپ نے جو بات کہی کہ جو لڑکیاں بچیاں ہوتی ہیں ہماری چرچ میں جاتی ہیں انہوں نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں جو باقیوں کے نزدیک نامناسب ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو دکھ کرتی ہے, ریبیوک کرتے ہیں وہ کس طرح آپ نے. اچھا, اگر گھر میں ہی تربیت اس طرح کی ملے بچوں کو کہ حیادار لباس آپ نے پہننا ہے تو پھر ان کو وہاں پر جا کر اپنی مذمت بھی نہیں کروانی پڑے گی. بالکل. تو یہ چرچ جو ہے اصل میں یہ سب چرچ تو دوسری درس گاہ ہے, سب سے پہلی جو درس گاہ ہے جہاں پہ تعلیم یا درس بچہ حاصل کرتا ہے وہ گھر ہوتا ہے. مثال کی کتاب میں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس راہ کی طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جائے اسی طرح اس کی تربیت کریں, اسی راہ میں اس کی تربیت کریں, اس کو یاد رکھے گا, بھولے گا نہیں. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے, موونگ فارورڈ جو ہمارا آج سر میتھیو کو بلانے کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے, بلکہ ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے تو کوئی بھی میں اس کو بالکل ایسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک ہمارے مسلم بھائی سے بات کر رہے تھے, پاپا ہی, تو وہ اس کو بتا رہے تھے کہ ہماری بائبل میں ایسے ایسے لکھا ہوا ہے وچ از نارمل. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ سر نہیں وہ جو بائبل آپ پڑھتے ہیں نا اس کو رہنے ہی دیں. وہاں سے میں تھوڑا سا شاک ہوا کہ ہم اپنا تو کوئی پوائنٹ کسی کو دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ بالکل فرنٹ پہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے کہ یہ جو بک آپ کی ہے اٹ ہز بین چینجڈ اور یہ وہ اصل حالت میں ہے نہیں, اور پھر آگے فردر ڈسکشن بہت زیادہ کھل جاتی ہے. اس ٹائم انہوں نے بھی فون پہ ان کے ساتھ اتنی بحث نہیں کی کیونکہ وہ پھر اور ہی ڈسکشن چڑھ جانی تھی. لیکن کسی بھی غیر اقوام کے بندے کے ساتھ اپنا فیتھ شیئر کرنا ہمارے لیے مشکل اس لیے کیونکہ وہ ہمارے سارے فاؤنڈیشن کو ہی, جو بائبل ہماری ہولی بک ہے اس کو کہتے ہیں کہ اٹ ہیز بین چینجڈ. تو ہمارا مین ٹاپک یہی ہے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے کیوں ہیں کہ بائبل از چینجڈ. اچھا, اس میں کئی غور طلب باتیں ہیں. اب 3 باتیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک یہ ہے کہ ہم جو لاجیکل ریزننگ ہے, جو عقلی دلائل جس کو ریشنل تھاٹس بھی کہا جاتا ہے, ان کے اوپر سب سے پہلے ہم پرکھیں گے اس بات کو کہ بائبل بدلی ہے یا نہیں. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے جس پر میں بات نہیں کروں گا وہ یہ ہے کہ بائبل خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے. وہ بات کیوں نہیں میں کروں گا, اس کی ریزن بتاتا ہوں. جب لاجک کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں لاجیکل فیلسیز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, جس میں سے ایک فیلسی ہے جس کا نام ہے سرکولر ریزننگ یا سرکولر آرگیومنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, مجھ سے اگر کوئی غیر قوم پوچھتا ہے کہ بائبل کیوں خدا کا کلام ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر لکھا ہے کہ بائبل یہ خدا کا کلام ہے. تو یہ سرکولر ہو جاتی ہے. ہاں, یہ سرکل میں تو جب سامنے والے کے لیے معیار ہی نہیں ہے بائبل تو میں اسے یہ والی دلیل کیوں دوں. تو اس سے دوسری جو میرا پوائنٹ ہوگا اسے اسکپ کروں گا, اور تیسرا جو میرا پوائنٹ ہوگا جو کہ اصل میں دوسرا ہوگا. پہلا ریشنل, اس کے اوپر کسوٹی کے اوپر پرکھیں گے. دوسرے نمبر پر ہم اسلامک ریسورسز کو دیکھیں گے. ایک بات میں باور کروانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, کہ اس پوڈ کاسٹ میں یا جو بات چیت ہم کریں گے اور جس میں ہم قرآن اور حدیث کا حوالہ دیں گے, اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی کتاب جو ہے اس کو ہم نیچا دکھا رہے ہیں. نہیں, ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب نے تو ہمارے حق میں بات کی ہے. اچھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا کیوں ضروری ہے, کیونکہ بہت سارے جو مسلمان دوست ہیں ان کو بھی
آپ کو پتا ہے ہر مذہب میں ہوتا ہے, کرسچینٹی میں بھی بہت سارے, جیسے بہت سارے کرسچن نے بائبل پڑھی نہیں ہوئی, تو ادھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہوتی, تو اس لیے ہم ان کی ایک حساب سے مدد کریں تاکہ وہ سچائی کو جانیں. اور اس کے لیے بھی میں آپ کو قرآن شریف میں سے ریفرنس دوں گا جہاں پر باقاعدہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلمان ہے, اللہ کے مطابق اگر وہ ڈینائی کرتا ہے بائبل کو, تو اس کے لیے سزائیں ہیں. 3 قسم کے حوالہ جاتے ہیں جہاں پر یہ بات لکھی ہے. تو یہ ہم ان کی یہ خیر خواہی کی غرض سے ان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا ہو گیا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, نوٹس جو دیتے ہیں پہلے کہ ڈسکلیمر. اب ہم اس کے جواب کی طرف موو کرتے ہیں. اچھا, اب جو اس میں پہلی بات ہے, پہلی جو بات تھی اس میں کہ جو عقلی دلائل پہ ہم اس بات کو پرکھیں گے. اچھا, سب سے پہلی بات جو خصوصی طور پہ مسیحیوں کے لیے میں یہ کہنے جا رہا ہوں, پہلی بات جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتا ہے سوال. ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, سوال دعویٰ نہیں ہوتا اور دعویٰ سوال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے جواب کب دینا ہے, جب آپ سے کوئی سوال پوچھے گا. جب آپ کے سامنے کوئی دعویٰ کرے گا تو پھر آپ نے جواب نہیں دینا, پھر آپ نے سوال پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے بائبل بدل گیا ہے, تو وہ سوال نہیں پوچھ رہا, وہ دعویٰ کر رہا ہے. ویری گڈ. اچھا, اب ہوتا کیا, جب بھی ہمارے مسیحیوں میں کسی مسیحی کو کوئی غیر قوم, اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی بھی غیر قوم آ کر یہ پوچھتا ہے کہ جی کہتا ہے کہ آپ کی تو بائبل بدل گئی ہے, تو ہمارے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اب اس کو جواب ہم کیا دیں. اور یقین مانے جتنے سیمینارز ہیں بائبل کالجز میں پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی وہ یہی پوچھتے ہیں کہ جی اس بات کا کیا جواب دیں. تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں یہ تو سوال ہی نہیں ہے. تو ہم کس چیز کا جواب دیں؟ جواب تو اس کا دیں گے وہ جو سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہے, یہ دعویٰ ہے. تو چونکہ دعویٰ انہوں نے کیا کہ بائبل بدل کی ہے, تو اب سوال ہم پوچھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جو سوالات ہیں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان کو نوٹ کر لیں, لکھ لیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ سوالات پوچھنے ہیں, اور میں پورے وثوق کے ساتھ تجربہ کی بنیاد پر یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے جوابات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ سوالات کیا ہیں. اچھا, یہاں پر میں نہ بائبل کو کوٹ کر رہا ہوں نہ قرآن شریف کو. ٹھیک ہے, یہ ہم عقلی دلائل پر بات کر رہے ہیں, لاجک پہ بات ہو رہی ہے. لاجک پہ بات ہو رہی ہے. پہلا سوال, جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے, اگر وہ اتنے وثوق سے یہ اتنے کانفیڈنس سے دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کو پتا ہوگا کس نے بدلی. پھر ٹھیک ہے, تو ہمیں اس بندے کا نام بتائیں جس نے بائبل بدلی. Who changed the Bible? یس, اوکے, ڈن. بائبل کس نے تبدیل کی. دوسرا کویشچن, اگر اس کو یہ پتا کہ یہ تبدیل ہوئی ہے تو پھر اٹس آبویس, اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کب تبدیل ہوئی, ہے نا. اب یہ جو کب والا کویشچن ہے یہ بہت وسیع کویشچن ہے, بہت بڑا کویشچن ہے. کیوں؟ اس سے کیونکہ جب ہم اس سے پوچھیں گے کہ کب یہ تبدیل ہوئی تو اسے سن بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صدی بتانی پڑے گی, اسے یہ بتانا پڑے گا کہ کب یہ تبدیل ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تبدیل ہوئی فار دا سیک آف آرگیومنٹ, تو وہ کہاں پر بیٹھ کے تبدیل ہوئی, کس جگہ پہ ہوئی. ہاں, کس جگہ پہ. کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے رفع آسمانی یعنی کہ ان کے آسمان پہ جانے کے بعد یہ تبدیل ہوئی, تو پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کہاں پر بیٹھ کے تبدیل ہوئی. اس لیے کیونکہ اس وقت کلمی نسخے تھے, سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ آپ نے اپنے سسٹم سے بیٹھ کے ہیک کیا, کمانڈ لگائی, یا پوری دنیا میں سسٹم جو ہے اس میں چینج ہو گیا ڈیٹا. نہیں, تب کلمی نسخے تھے. اچھا, پھر کن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے, کن کی کتاب کے بارے میں؟ ایسے مسیحی جن کو بھوکے شیروں کے آگے پھینکا گیا تو انہوں نے بائبل اور مسیح کا انکار نہیں کیا. ایسے مسیحی جن کو نیزے مارے گئے تو تب انہوں نے انکار نہیں کیا. ایسے مسیحی جن کو آگ میں ڈالا گیا تو تب الٹی صلیبیں دی گئی. تب ایسے مسیحیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دور میں بائبل چینج ہو گئی اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے. اچھا, ایک اور اس میں جو ٹیکنیکلٹی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو دعویٰ کرنے والا اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا وہ ایک لارجر اسکیل پہ تبدیلی ہوئی تھی یا کسی ایک مخصوص علاقے میں. کیونکہ اس وقت تک مسیحیت بائبل خصوصی طور پر جو ہے اس کا قلمی نسخے یعنی کہ کاپی جو ہاتھ سے کاپیز کی گئی تھی وہ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. اگر تو کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ یروشلم میں بیٹھ کے تبدیل کی, کر دیا آپ نے, باقی جگہوں پر کیسے ہوئی پھر؟ ٹھیک ہے, اور کب ہوئی پھر یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا, اور بما ثبوت دینا پڑے گا. بما ثبوت آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کب تبدیل ہوئی. بائبل پھر تبدیل کی کیسے گئی, اس کو تبدیل کرنے کا میتھڈ کیا تھا, یہ بتانا بہت ضروری ہے. کچھ آیتیں بیچ میں سے مٹائی گئیں, نیا نسخہ تیار کیا گیا, اس کے اندر نئی آیتیں ڈالی گئیں, کتنی حذف کی گئیں. اگر تو ایسا ہوا
یہ سب کچھ ان کو بتانا پڑے گا کہ کیسے تبدیل ہوئی. یہ ثبوت کا بوجھ ان کے اوپر ہے, کیونکہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے, ہم نے جواب نہیں دینا, جواب انہوں نے دینا ہے. سوال ہم پوچھیں گے بیسکلی. اچھا اس میں میتھیو میں ایک بات کو کاٹ رہا ہوں کہ جب بھی آرکیولوجی میں آرکیولوجسٹ جب بھی کسی چیز کو دریافت کرتے ہیں, کوئی نسخہ ملتا ہے, تو مسیحی اور اسپیشلی جو سائنٹسٹ ہیں وہ چپ کر کے اس کو تسلیم نہیں کر لیتے. بالکل ایسے وہ یہ سارے سوالوں کے جو آپ نے کہے ہیں اس کا سائنٹیفک پروف وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کب لکھی گئی, کس دور میں لکھی گئی, وہ اس کی پوری ڈیپتھ کے بعد وہ اتھینٹیکیٹ کر کے پھر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, ہاں یار یہ نسخہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ابھی تو ہم ڈیفینس پیش ہی نہیں کر رہے. ہاں ابھی تو جو ان کا کلیم ہے اس کو ہم اس کے اوپر کویسچن ریز کر رہے ہیں. بالکل. جب ڈیفینس پہ ہم بات کریں گے تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہنے کو. خدا کا شکر ہے یہ تو قیامت تک نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ بائبل بدلی ہوئی. آمین. جی سر, موونگ فارورڈ. اچھا اب چونکہ یہ دعویٰ جو ہے ہمارے مسلمان دوستوں کا, ہمارے ہم ان کو عزیز جانتے ہیں اپنا, اس لیے یہ باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں. دعویٰ چونکہ ان کا ہے, اور دیکھیں اگر وہ ان کا دعویٰ ہے تو بطور مسلمان دعوے کی بنیاد تو پھر ان کی کتاب ہوگی نا, کتاب ہی ہونی چاہیے قرآن شریف. تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو تینوں سوالات میں نے چاروں پوچھے ابھی تک, ان کا حوالہ انہوں نے قرآن شریف سے بھی دینا ہے. جیسے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ بائبل کس نے تبدیل کی, قرآن شریف سے حوالہ دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے حوالہ نہیں میں دے سکتا کیونکہ قرآن نے یہ بات ہی نہیں کی, تو پھر اپنے آپ میں کیوں بات کر رہے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود اپنے تئیں یہ بات کریں تو پھر زیادہ بوجھ آپ کے اوپر پڑے گا اس سے, کیونکہ پہلے اگر قرآن سے حوالہ دیتے تو پھر تو چلیں آپ بری ہو جاتے ہیں, آپ بری ہو گئے نا پھر تو. لیکن اگر قرآن شریف میں اس طرح کی بات ہی نہیں ہے اور آپ اپنے تئیں کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت سارے اسبات اور شواہد پیش کرنے پڑیں گے اپنی اسٹیٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. چوتھا اس میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں سے 6236 آیات ہیں ٹوٹل قرآن کے اندر, 114 سورتیں, 30 پارے ہیں. ایک آیت, صرف ایک آیت دکھا دیں جہاں پر لکھا ہو کہ مسیحیوں نے بائبل کو بدل ڈالا تھا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک بات یہ, اور دوسری اسی کا دوسرا جز یہ ہے کہ دکھانا انہوں نے یہ ہے کہ تحریری جو ہے تحریف کی تھی, یعنی کہ تحریری مطلب, تحریری کا مطلب یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بدلا تھا. ٹھیک ہے. یہ دکھانا ہے قرآن شریف سے آیت ہمارے دوستوں نے ہمیں دکھانی ہے. تو یہ چند ایک سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے ان سے پوچھے جائیں اور اس پریشانی میں نہ پڑا جائے کہ اب ہم نے کیا جواب دیں, کیونکہ سوال ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کلیم ہے, assertion ہے. assertion is a good word for this. تو assertion جو ہے اس کے اوپر آپ کویسچن کرتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس سے نروس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل نروس ہونے کی, یہ تو میں بہت میرے لیے ایک گڈ نیوز ریلیف ہے. میں تو سکون میں آ گیا ہوں کہ مطلب اگر کوئی کہے سر آپ کی بائبل تو چینج ہو گئی, تو اچھا ٹھیک ہے, کب ہوئی تھی چینج اور کس نے کی تھی. ایک اور بات سن لیں, جن لوگوں نے بائبل چینج کی وہ کتنے لوگ تھے, ان کی تعداد بھی انہوں نے بتانی ہے ہمیں. اچھا وہ ایک ہی بندہ تھا یا وہ 100 بندے تھے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہاں بیٹھ کر کی, کس ملک میں بیٹھ کر, where is also very important, کہاں پہ کی. ٹھیک ہے. اچھا پھر جیسے اب خطوط آپ نیا نامہ پڑھیں تو جیل میں بھی لکھے گئے رسول, پولس رسول, وہاں سے بھی, بلکہ پوری بائبل کو اگر آپ دیکھیں تو بادشاہوں نے بھی اپنے تخت پر بیٹھ کر بھی لکھا. اب یہ بتائیں کہ جنہوں نے تبدیل کی وہ جیل میں بیٹھ کے کر رہے تھے, کہاں بیٹھ کے کر رہے تھے, یہ بھی بتائیں. دعویٰ ان کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور آپ سوچتے جائیں, آپ کے ذہن میں سوالات آتے جائیں گے. یہ وہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو فی البدی بتائی ہیں فوری طور پہ, جو مطلب ہوا میں تیر چلانا تو بہت آسان ہے. ہاں جی, ہمیں تو سورس بھی بتائیں نا, اس کے سارے اتھینٹک اس کو پورا کر کے بتائیں, تو پھر کسی بات کے نتیجے میں پہنچیں گے. بالکل ٹھیک. یہ بہت ضروری ہے. اس کے جواب میں اگر کوئی کسی کا تھوڑا, خیر تھوڑا نہیں, کافی زیادہ مطالعہ, کافی ساری ریسرچ بھی ہے اس کے اوپر, وہ آگے آپ سے بحث کر بھی سکتے ہیں. جو اسکالرز ہیں وہ کم لوگ ہیں, ہر کوئی نہیں. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, جو اسکالرز ہیں وہ آگے آپ کو اس کی. اچھا ان باتوں کے جوابات نہیں ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری اسی ٹاپک پہ ایک ڈبیٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے اس ڈبیٹ کے اندر کوئی میرا خیال ہے 2 مرتبہ سے زائد میں نے یہ کویسچنز دہرائے تھے. یہ میرے پاس لکھے ہیں 8 ہیں کویسچنز ٹوٹل, بلکہ زیادہ ہی ہے میرا خیال ہے, اور مجھے کوئی جواب نہیں ملا آخر تک. نہیں, کوئی 3 گھنٹے 3 hours پلس جو ہے اس کا ڈیوریشن تھا, اور مجھے آخر تک کسی بات کا جواب نہیں ملا. ٹھیک. اور ویسے بھی عام جو ہوتے ہیں مسلمان ہمارے دوست, ان سے بھی بات کریں تو نہیں ان کو پتا ہوتا. اچھا اس صورت میں پھر وہ کیا کرتے ہیں,
جو جس پر ہم اس ایپیسوڈ میں نہیں بات کریں گے، خدا نے چاہا تو پھر کبھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بائبل کے اندر کنٹراڈکشنز ہیں. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کے اندر کنٹراڈکشنز ہیں تو پھر آپ نے بائبل پڑھی بھی ہوگی، ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ پڑھی بھی ہوگی آپ نے. تو اگر آپ نے بائبل پڑھی ہوئی ہے تو پھر آپ نے ہمیں نا زبانی کم از کم 25 کنٹراڈکشن بتانے باحوالہ فوراً، نوٹس دیکھ کر نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یہ سارے. ہاں جی. اگر آپ نے نوٹس دیکھ کر بتانے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے، آپ نے بائبل نہیں پڑھی، آپ نے بائبل کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ پڑھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سو کالڈ کنٹراڈکشنز، کیونکہ وہ کنٹراڈکشنز نہیں ہیں، اس کے پر اس کے پر کافی کام خدا نے فضل دیا مجھے کرنے کا. تو اس پہ جب بات کریں گے ہم تو پھر تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیوں کنٹراڈکشن نہیں. تو سائیکالوجی کے مطابق جو علم نفسیات ہے، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا، کوئی بھی انسان ہے، جب وہ کسی ایسی بات کو سنتا ہے نا جس کی کبھی اس نے توقع نہ کی ہو، ایکسپیکٹ نہ کیا، تو دو اس کے ری ایکشنز آتے ہیں. ایک، یا تو اسے غلط کہہ دیتا ہے، دوسرا اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ریسرچ نہیں کرتا. ہاں، یہ عمومی رویہ ہے. آپ کو میں دنیاوی مثال دے دیتا ہوں. کوئی جاننے والا اگر ملے گا آپ کو، کل صبح فرض کریں ملا ہے یا آج صبح ملا ہے، رات کو کال آتی کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ پتہ کیا کہیں گے؟ یار ماننے میں نہیں آتا، مجھے تو صبح بھی ہٹا کٹا ملا ہے وہ. ٹھیک، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، اس طرح کی ہماری نفسیات ہے. ایک دم سے ہم چیزوں کو قبول نہیں کرتے. تو یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں اس کے اوپر تحقیق کریں. اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھی منون تسلیم کریں. بالکل. ہم اپنے لوگوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ تحقیق کریں، ریسرچ کریں. تو یہ بات ہے. اور اس طرح کی کافی یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں جو مسلم اسکالرز ہیں وہ ان کے پاس پوری بائبل ہوتی ہے، انہوں نے مارک کی ہوتی ہیں کانٹرڈکشنز، وہ کھول کر اسٹریٹ پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جینیالوجی میں یہ آپ کو آگے پیچھے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا. آپ کو میں ایک بڑی دلچسپی کی بات بتاتا ہوں کہ یہی جو اسکالرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے حوالہ رکھیں گے کہ فرض کریں یہ ہونا کہ انجیل 17 باب جو ہے اس میں خدا یسوع مسیح اپنی ڈیوینٹی کا انکار کرتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ تیسری آیت میں کہتے ہیں، دوسری یا غالباً تیسری آیت میں، کہ میری تو یہ خواہش ہے، میں اس کو ریفریز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سب جو ہیں تجھ خدائے واحد پر، باپ کو وہ کہہ رہے ہیں، ایمان لائیں. تو جب انہوں نے بھی کسی اور کو خدا کہہ دیا تو وہ تو خدا نہ رہے. اچھا، لیکن اتنا نہیں ان کو پتا کہ اسی ریفرنس کے اندر کانٹیکس میں پورا چیپٹر پڑھیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ازل سے جلالی ہوں، اور جیسا جلال باپ کا ویسا ہی جلال میرا ہے. تو جو کوئی نبی کہہ سکتا ہے اٹھ کر یہ کہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آئے باپ مجھے اپنے ساتھ جلالی. یہ ڈیمانڈ خدا سے کون کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے جیسا اپنے ساتھ جلالی بنا دے؟ یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے. تو یہ کیوں میں نے آپ کو بات بتائی ہے، ایک ایگزامپل دینے کے لیے، چھوٹی سی ہے بالکل، اس طرح کی کافی ہیں، بہت ساری بے شمار. تو انہوں نے کرٹیسزم پڑھا ہوتا ہے کرسچینٹی کے خلاف، انہوں نے بائبل یا کرسچینٹی کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا. تو اس طرح کے کویسچنز، اس طرح کے کرٹیکس اور کرٹیسزم کے لیے ہمیں تیار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم سن لیں اور فوری جواب نہ بھی دیں اگر، لیکن اس کے اوپر ریسرچ ضرور کریں. تھوڑی سی گوگل سرچ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کانٹیکس میں کیا بات ہے. ویسے بھی اب تو خیر بہتیرے استاد ہیں، جی، ان سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. گوگل کیونکہ بہت مرتبہ جو ہے آپ کو غلط انفارمیشن بھی. اچھا، آخری ایک جو اس میں پوائنٹ میرا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، ریشنل جو آرگیومنٹ ہے ہمارا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے پھر صحیح والی دیکھی ہوگی، ہے نا. اس نے صحیح دیکھی ہے تو اس کو پتا چلا نا، او ہو یار یہ جو ان کے پاس ہے یہ تو بدلی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تو صحیح دیکھ چکا ہوں میں. اچھا، اب ہم نے کیا اس سے کہنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے کہ بھائی جان آپ ایک کام کریں، آپ نے چونکہ دعویٰ کیا تو اس کا مطلب آپ نے یقیناً صحیح والی دیکھی ہوگی. وہ لے کر آئیں، ثواب کمائیں، ہم بھی تاکہ اس کو دیکھیں، دیکھ کر ہمیں بھی احساس ہو کہ جی ہم تو غلط بائبل کو لیے پھرتے ہیں، اور ہم بھی پھر اس پر ہی مان لے ہیں، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. اور ایک چھوٹی سی جو میری اس بارے میں بحث ہوئی ہے اس میں یہ ٹرانسلیشنز کا بڑا کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹ ہوتی رہتی ہے اس لیے یہ چینج ہو گئی ہے. وہ ورژنز کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہ بائی دا وے جو پہلی بار کنگ جیمز میں کچھ ورڈ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پہلی بار جو پہلی بار یہ کسی نے تنقید کی تھی نا، وہ تھے شیخ احمد دیدات، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد تھے. اچھا، اب ایک غور طلب بات ہے کہ آج کے جتنے بھی اسکالرز ہیں مسلمان دوستوں میں، وہ یہ بات ہی نہیں کرتے، ان کو سمجھ آ گئی نا بات. ہاں، وہ نہیں کرتے بات. شیخ احمد دیدات نے کی، اور اس کے بعد ذاکر نائک صاحب نے کی، اور اس کے بعد کسی نے نہیں آج تک کی، کوئی نہیں کرتا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟
کیونکہ ورژن کا مطلب ہے ڈفرینٹ ٹرانسلیشن. اب جیسے کنگ جیمز ورژن جو اوریجنل والا ہے 1611 والا جو ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں دی, داؤ, دائے, اس طرح کے ورڈز ہیں جو عام بندہ جن کو پروناؤنس بھی نہیں کر سکتا. اچھا, اس کو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ریوائزڈ کر کے انگلش آسان کر دی. اب انگلش اسٹینڈرڈ ورژن ہے, اب امریکن اسٹینڈرڈ بائبل ہے. امریکن اسٹینڈرڈ بائبل جو ہے اس میں امریکنز جو انگریزی بولتے ہیں اس انگریزی کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا گیا. بالکل. اور پھر ساتھ کیا ہے کہ حاشیے دے دیے گئے ہیں, کچھ آیات کی تفسیر دے دی گئی یا فٹ نوٹس دے دیے گئے. تو یہ ڈفرینٹ ورژنز ہیں جس کا عام اور سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف تراجم ہیں, لیکن ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے, اور لفظوں کو تراجم جو ہیں لفظی اعتبار سے ان کو تبدیل کیا گیا ہے, متن کو تبدیل نہیں کیا گیا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے. متن میننگ اوریجنل ٹیکسٹ. اوریجنل ٹیکسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لے جی سر, لاجیکل بات تو ہو گئی. جی, لاجک پہ ہم نے کافی ساری مزے کی ڈسکشن کی ہے, اینڈ اٹس ریئلی گڈ اسٹریٹجی ٹو کاؤنٹر دس ناٹ کوسچن بٹ اسٹیٹمنٹ. تو موونگ فارورڈ, جو آپ کا سیکنڈ تھا وہ تو آپ نے اسکپ کر دیا, جو تھرڈ ہے وہ تھا کہ ہم ان کی بک میں سے. جی اچھا, سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کی ایک تو میں نے آپ کو ریزن بتا دی کہ وہ سرکولر ریزننگ ہو جائے گی, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تو اسی لیے یہ. ہاں, تو اچھا, اس میں کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم سیکنڈ میں جائیں, ایک جو آپ کے جو اتنے سارے کوشچنس تھے نا, اس میں سے ایک کا جواب مجھے کسی نے دیا کہ جی اصل ولی کہاں ہے. تو ایک شخص نے مجھے اس کا جواب دیا, نہیں, اس نے کہا جی کہ آپ نے اگر اصل دیکھنی ہے تو آپ ویٹیکن سٹی جائیں, وہاں پہ بڑے ایسے صحیفے پڑے ہوئے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ تھے وہ انسان تھے اور وہ خدا نہیں تھے. تو آپ وہ جا کے پڑھیں, وہ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, لوگوں تک اس کو نہیں کیا. سر نہیں, یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے چھپا کر رکھا ہے اور ان کو پتہ بھی چل گیا. مطلب اگر انہوں نے چھپا کر رکھا ہے اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا, تو یہ ہمیں دعوت کس حساب سے دینے کے جا کے دیکھیں ان کو, اور پھر انہوں نے خود کیسے دیکھ لیا؟ اگر وہ کرسچن ہی نہیں اس کو دیکھ سکتے تو پھر کوئی غیر مسیحی کیسے, کوئی مسلمان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب جس نے بھی یہ بات کی ہے نا آپ کے سامنے, انہوں نے اپنے سے یہ بات کر دی ہے. اچھا, ہاں, اپنی خوشی سے ہی انہوں نے کر دیا بس یہ بات. اگر آپ مسودوں کی بات کریں تو چلیں, بہت سارے لوگوں کو ان کے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ 5000 سے زیادہ مسودے ہمارے پاس موجود ہیں. مسودے مطلب مسودے کہتے ہیں مینوسکرپٹ, قلمی نسخے ہیں جو ہاتھ سے لکھے گئے ہیں, کاپی, ہینڈ ریٹن. یس, اور ارلیسٹ بھی ہمارے پاس ہیں, اور یہاں تک کہ جو یوحنا رسول کی انجیل ان کے ہاتھ سے لکھی گئی تھی, ان کے پارٹ سے جن کو فریگمنٹس کہا جاتا ہے, وہ بھی ہیں. ہاں, خیر اس میں کافی زیادہ ہے, وہ ایک لمبی بحث ہے, اس کو ٹیکسچوئل کرٹیسزم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس 100 بھی ہیں, اور انہوں نے تو ایسے ہوا میں بات کر دی تھی. میں آپ کو باقاعدہ نام بتاتا ہوں. چیسٹر بیٹی کا ایک میوزیم ہے مینوسکرپٹس کا, یہ شخص کا نام ہے جو بائبل کے قلمی نسخے جو ہے ان کو اکٹھا کیا کرتا تھا. اچھا, اور اس کا بعد میں UK کے اندر میوزیم بنا دیا اس نے سارے مسودوں کا. آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ سارے مسودے. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ آج سے جو 2000 سال پرانے مسودے بھی آپ ان کو اگر اٹھا کر کمپیئر کریں گے آج کی بائبل سے تو سیم ہے. اس لیے یہ جو اسرشن ہے کہ جی وہ فرق تھا, اور یہ بس بے بنیاد سی اسرشن ہے, کیونکہ مسودے سیم ہیں. اچھا, اب تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں, پھر سے اس بات کا تعلق ٹیکسچوئل کرٹیسزم سے ہے, لیکن میں بنیادی ایک بات بتا دیتا ہوں. تھوڑے سے افتراق ہیں, فرق کی جمع افتراق. اب وہ کس طرح کے افتراق ہیں؟ وہ اس طرح کے افتراق نہیں ہیں کہ جن سے ایمان پر یا تعلیم پر فرق پڑے. ٹھیک ہے, جیسے کہ جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس کے اندر لکھا ہے پیدائش کی کتاب ہے نا, پہلی کتاب کا نام ہے پیدائش. کیتھولک میں تکوین لکھا ہے, مطلب ایک ہی ہے. تو یہ تو کوئی ٹرانسلیشن والی بات ہی آ گئی نا. ہاں جی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مائنر جو ڈفرینسز ہیں, ان سے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس پہ ضرب نہیں لگتی. تبدیل آپ اس کو اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا اصل متن جو ہے آپ کو ایسے متون مل جائیں جو فرق ہوں سارے ایک دوسرے سے, پھر آپ تبدیل کہہ سکتے ہیں. تبدیل شدہ, ویسے تبدیل شدہ نہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. موونگ ٹو مور ڈینجرس ڈسکشن, جو قرآن شریف ہے اس میں بھی کچھ آپ نے ابھی ہمیں بتایا, میں بھی سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہمارے کچھ فائدے کی باتیں ہیں جو کہ پڑھنے سے پتہ چلی. ہاں جی, اصل میں وہ ہمارے فائدے کی تو باتیں نہیں ہیں, میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے فائدے کی. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں آپ کو, اس سے کیونکہ ہمارے لیے بائبل مقدس مکمل ضابطۂ حیات ہے.
تو یہ کس کے فائدے کی بات ہے؟ یہ ہمارے مسلمان دوستوں کے فائدے کی بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو. جب ہم قرآن شریف سے حوالہ جات دیتے ہیں تو ہم ان کے فائدے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے فائدے کی بات کس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم صرف بائبل سے ان کو بتاتے جائیں. بائبل پہ چونکہ ان کا ایمان نہیں تو ان کے فائدے کی نہیں ہے, لیکن جب ہم قرآن شریف سے بات کریں گے تو پھر ان کے فائدے کی ہے کیونکہ اس پر ان کا ایمان ہے. بالکل. اچھا, اس میں 20 باتیں ہیں, اتنے سارے آرگیومنٹس اور اتنے سارے ریفرنسز ہیں قرآن اور حدیث میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اب جب یہ بات ہم کر رہے تھے, جب جیسی اسٹارٹ ہوئی تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ کون سے ریفرنس میں بتاؤں اور کون سے اسکپ کروں. تو میں آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں گا. اب دیکھیں, آرگیومنٹ جو دیا جاتا ہے کہ بائبل بدل کی ہے, جب مسلمان دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نے اسلام کے کانٹیکس میں ان سے چند ایک باتیں پوچھنی ہیں. یہ جو کویشچنز ہیں ریشنل والے, ان کو سائڈ پہ رکھیں. وہ کویشچنز کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ یہ کب بدلی, پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے یا بعد میں بدلی؟ ٹھیک ہے. یہ لاجیکل کویشچن ہے. کیوں؟ اگر تو کوئی کہتا ہے کہ وہ پہلے بدل گئی تو پھر قرآن شریف میں متعدد حوالہ جاتے ہیں جن میں لکھا ہے کہ وہ نور ہے, اس میں حکمت ہے, وہ خدا کی کتاب ہے, جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ راہ سے بھٹکے ہوئے. تو اگر تو کوئی کہتا ہے کہ پہلے بدل کی تو پھر ان حوالوں کا کیا کریں گے؟ ہاں, اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ بارے میں بتایا گیا اس حوالے سے تو ایٹ لیسٹ یہ چیز تو پروو ہوگی کہ پیغمبر اسلام کے دور تک یہ بالکل اوتھینٹک تھے. ہاں جی. اب اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں مسیحی جو تھے وہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہوئے تھے. اچھا, دوسرا پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا نہیں جی بعد میں بدلی, اس میں بھی پرابلم ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن شریف کی سورہ مائدہ میں لکھا ہوا ہے مصدقا لما بینا یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ, جس کا یہ مطلب ہے کہ جو توریت اور انجیل ہے قرآن شریف کو اس سے نازل کیا گیا. قرآن شریف کو جب نازل کیا گیا تو اس لیے نازل کیا گیا کہ ان کی تصدیق کرے اور ان کا نگہبان ہو. مہیمنا کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی نگہبانی کرے. تو نگہبان کا کیا کام ہوتا ہے؟ پروٹیکٹ کرنا. تو اس کا مطلب بعد میں بھی نہیں بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ آپ کو میں ابھی باقاعدہ بتاتا ہوں کہ کہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی. اچھا, اس میں سب سے پہلے بلکہ ایک اور بات کا اضافہ میں کرنا چاہوں گا جس کا ذکر سورہ عمران 3 نمبر سورت ہے قرآن شریف میں. اچھا, یہ بائی دا وے تھوڑا سا میں بتا دوں اپنے مسیحی جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے کہ جس طرح بائبل مقدس کے اندر پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب, دوسری خروج, تیسری اخبار, پھر چوتھی گنتی, پھر استثنا, پانچویں. ہم نمبر نہیں ساتھ گنتے. قرآن شریف اصل میں ایک ہی کتاب ہے لیکن اس کے اندر جو صورتیں ہیں وہ ان کو چیپٹرز کہتے ہیں, ابواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہر باب کا جو ایک نام ہے, جیسے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ کہیں گے پہلی سورت, ساتھ وہ کہیں گے یہ پہلی ہے, نمبر بھی بتائیں. جب میں کیوں بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے. جب میں کہتا ہوں سورہ عمران تیسری سورت تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں تیسرے نمبر پر آتی ہے یہ سورہ عمران. ہاں, تیسری سورت, اس کی 93 اور 94 نمبر جو آیات ہیں وہاں پر کیا لکھا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو. یہ پیغمبر اسلام کے دور میں اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو توریت لے کر آؤ. تو اگر تو توریت بدل گئی ہوتی تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا مطلب پیغمبر اسلام کے دور تک توریت ہر قسم کے رد و بدل سے پاک تھی. اسی طرح سورہ اعراف اگر آپ پڑھیں 7 نمبر سورت ہے اور اس کی 157 نمبر آیت ہے تو وہاں پر لکھا ہے وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں, یعنی کہ پیغمبر اسلام کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں اور جو نبی امی ہے جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ. یہ پیغمبر اسلام کے دور کی بات ہو رہی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اس دور میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ توریت اور انجیل میں ان کا ذکر پائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک بھی توریت اور انجیل بدلے نہیں تھے کیونکہ ایک محرف اور مفقود کتاب کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ جا کر بات کو دیکھ لیں. تو اس کا مطلب پھر سے جو میں پہلے آرگیومنٹ دے رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی آمد تک جو ہے وہ بائبل ہر قسم کے رد و بدل سے پاک تھی. اچھا, ایک جو حوالہ بڑا ایک اور دلچسپ ہے وہ ہے سورہ مائدہ 5 نمبر سورت ہے اور اس کی جو 43 سے 47 نمبر, یہ جو میرے بہت پسندیدہ حوالہ جات ہے نا قرآن شریف میں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور یہاں پر لکھا کیا ہے اور وہ آپ کو کس طرح حکم یعنی کہ منصب بنا لے. یہ یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے بات ہو رہی ہے. اللہ پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہودی اور مسیحی کس طرح سے اپنا منصب بنا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کو جج بنا سکتے ہیں. آگے آرگیومنٹ کیا دے رہے ہیں اللہ, حالانکہ ان کے پاس تو توریت ہے
توریت کی اہمیت دیکھیں اتنی زیادہ ہے. حالانکہ ان کے پاس تو توریت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے, پھر وہ اس کے بعد بھی روگردانی کرتے ہیں اور وہ تو سرے سے ہی مومن نہیں. اچھا, یہاں پر بھی ان کی کتاب کے اوپر تنقید نہیں کی گئی, بلکہ ان کے جو اعمال ہیں, ان کے کریکٹر کے اوپر, ان کے کردار کے اوپر تنقید کی ہے اللہ نے. اس کو غلط کہا, کتاب کو نہیں کہا, بلکہ پیغمبر اسلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب سے انصاف کریں. بے شک ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے, نور. ٹھیک ہے جی, توریت کو, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ہدایت اور روشنی کہا گیا. اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار. اچھا, بائی دا وے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی توریت سے مراد تو 5 کتابیں صرف, لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں پورے پرانے عہد نامے کو بھی توریت کہا گیا. تو جب 2 رویے ہوتے ہیں بات کرنے کے, خصوصی رویہ ہوتا ہے اور ایک عمومی رویہ ہوتا ہے. تو عمومی طرز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو 5 کتابوں کو ہی توریت کہا جاتا ہے, لیکن خصوصی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں تو پورا پرانا عہد نامہ جو ہے اس کو توریت کہا جاتا ہے. اچھا جی, آگے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار انبیاء یہود کو اسی پر چلنے کا حکم دیتے تھے, اور مشائخ اور علماء بھی, کیونکہ وہ کتاب اللہ کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے. اور وہ, اچھا اب یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ ان کو جو اسکالرس تھے یہودیوں کے اور جو مشائخ تھے, علماء کرام تھے, ان کو محافظ ٹھہرایا گیا تھا اس کتاب کا. تو اگر ان کو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے محافظ ان کو مقرر کیا تھا, تو محافظ کیوں بدلے گا کتاب کو؟ پھر آگے, پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو, اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں. کس کتاب کی بات ہو رہی ہے جی؟ توریت کی. بالکل. اور کیا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور کس کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ توریت کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ تو پھر بالکل بھی کافر نہیں ہے. ہاں جی, ہم اگر مانتے ہیں بائبل کو تو ہم تو کافر نہیں ہیں. کافر نہیں ہے. یہ تو جو انکار کرتے ہیں اس کا وہ ہے, ان کے لیے خطرناک بات ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ان کے فائدے کی بات ہے, ہمارے فائدے کی نہیں ہے. اگلی بات سنیں. اور ان کے بعد انہی کے نقش قدم پر ہم نے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھیجا, جو توریت کی تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے موجود تھی. ان کے دور تک بھی توریت ہر قسم کے رد و بدل سے پاک تھی. اس میں چند غور طلب باتیں. ایک یہ کہ جو کہتے ہیں اکثر ہمارے دوست کہ جی جب نئی کتاب آ گئی, جب قرآن آ گیا تو پرانی کتابیں منسوخ ہو گئیں. جب توریت تھی تو ووٹ تھی, لیکن جب انجیل آئی تو توریت منسوخ ہو گئی. نہیں, کہیں نہیں لکھا. یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب عیسیٰ انجیل لے کر آئے تو وہ توریت کی تصدیق کر رہے ہیں, کنفرم کر رہے ہیں. یس, منسوخ نہیں کر رہے وہ. یعنی کہ یہاں پہ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ نے, جیزس کرائسٹ نے بائبل میں لکھا تھا کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے. بالکل بالکل بالکل. اچھا جی, اور ہم نے ان کو انجیل دی تھی جس میں ہدایت اور روشنی ہے. لیں جی, اس کے لیے بھی ہدایت اور روشنی کا الفاظ آ گئے. اور دیکھیں, اس لیے مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر, میں سوری فیل کرتا ہوں ان کے لیے, ہمارے جو مسلمان دوست ہیں جو اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ بائبل بدل کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر مطالعہ کے یہ بات کر رہے تھے. اور وہ انجیل اپنے سے پہلے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے, منسوخ نہیں کرتی, تصدیق کرتی ہے. اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. ٹھیک ہے جی, اب ان کو کتابوں کو ہدایت اور نصیحت بھی کہہ دی. اور اہل انجیل کو پہلے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے, توریت والوں کی, پرانے عہد نامہ والوں کی, اور اب نئے عہد نامہ والوں کی بات ہو رہی ہے. اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام اس میں نازل کیے انہی کے مطابق فیصلہ دیا کریں. ٹھیک ہے جی, اگر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحیوں کو اور یہودیوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی کتاب کے مطابق انصاف کیا کریں, تو پھر تو یہ بدلنے والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اگر بدلی ہوتی تو اللہ یہ کہتے کہ چونکہ وہ بدل گئی ہیں اس لیے ان کو منسوخ کر دیا گیا اور ان کے بدلے قرآن شریف کو نازل کیا گیا, اور اب یہودیوں اور مسیحیوں دونوں کو چاہیے کہ فیصلے اس کتاب کے مطابق کیا. بالکل, ہاں. بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی کتابوں میں بھی میں نے اپنا کلام نازل کیا ہے, اور ان کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے مطابق انصاف کیا کریں, اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کیا کریں. تو کسی منحرف اور کسی مفقود کتاب کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا کوئی. ایک اور بات جو کہ خطرناک ہے, ہمارے لیے نہیں, ان دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں بائبل بدل گئی. اس سارے حوالے کے پیش نظر سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ 43 سے 47 نمبر آیات جو ہم نے پڑھی ہیں, یہاں پر لکھا کہ اللہ نے
جو ان کے محافظ اور جو ان کے مشائخ اور علماء کرام تھے ان کو محافظ ٹھہرایا. ٹھیک ہے, اب یہ اتھارٹی اللہ نے ان کو دی. اچھا, اگر انہوں نے بدل دیا پھر بھی, تو آپ تو اللہ کے اومنی پوٹینٹ ہونے پر, اس کے قادر مطلق ہونے پر سوال پھر اٹھا رہے ہیں, مطلب کہ اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے, میں تو اس کو نہیں مان سکتا, بالکل بھی نہیں ماننے میں آتی ہے. تو اس سے بجائے اس کے کہ آپ ایسا دعویٰ کر دیں کہ جس کی وجہ سے بعد میں آپ کا ایمان اپنا خطرے میں پڑ جائے اور آپ کی اپنے کتاب پر ضرب لگے, بہتر یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کریں, تحقیق کریں, اور جو صحیح بات لکھی ہے اس پر آپ عمل کریں, اس کی پیروی آپ کریں. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور ریفرنس سورہ مائدہ میں سے ہی میں بتانا چاہوں گا, وہ آیت نمبر 68 ہے, وہاں پر لکھا ہے کہو کہ آئے اہل کتاب, اہل کتاب یعنی کہ جو مسیحی اور یہودی ہیں, جب تک تم توریت اور انجیل کو اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی یعنی کہ صحائف انبیاء, ان کو قائم نہ رکھو گے, کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے. قائم رکھنا ہمارا کام ہے. یس, اٹس آور ڈیوٹی. یس. اچھا, اب ہم بائبل کو مان کر اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے دوست جو ہیں اپنی کتاب کو پڑھے بغیر ہی ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کس بات کی وجہ سے؟ جس بات کا حکم جو ہے خود ان کی کتاب میں موجود ہے کہ مسیحیوں کو چاہیے اور یہودیوں کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے مطابق عمل کریں, اس کے مطابق فیصلے کیا کریں, کیونکہ وہ میری طرف سے نازل ہوئی ہے, اور اگر اس کو قائم نہیں رکھیں گے تو یہ پھر راہ پر نہیں آ سکتے, بھٹکے ہوئے ہیں پھر. ٹھیک, آج ہم یہی کام کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر اسی وجہ سے تنقید ہوتی ہے. اچھا چلیں, یہ ساری باتیں اگرچہ اہم ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی ایک اور بات ہے جو ان سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک, وہ ہے سورہ یونس کے اندر 10 نمبر سورت ہے اور اس کی 94 نمبر آیت. یہ بڑے غور سے سننی ہے آپ نے. لکھا ہے اگر تم کو, یہ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی مسلمان دوست ہیں ان سب سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ قرآن شریف کا ایسا, تو قرآن شریف پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے. اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں یعنی کہ قرآن شریف کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو, تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. یہ پتہ کتنی بڑی بات ہے بہت زیادہ. کہ اگر قرآن شریف میں بھی آپ کو شک ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس پہلے کی کتابیں ہیں. اور یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی, سورہ یونس 10 نمبر سورت اور اس کی 94 نمبر آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جب مسلمان دوست اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گیا ہے, اور اس کے جواب میں ہم قرآن کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں, تو ہم تو قرآن کے مطابق بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کو قرآن کی بھی کسی بات میں شک ہے تو وہ ان سے پوچھیں جن کے پاس پہلے کتابیں نازل جن کے اوپر ہو چکی ہیں, جن کے پاس پہلی کتابیں, وہ ہمارے پاس ہیں. تو یہ بڑی پاورفل ایک حوالہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی اسی طرح کی بات 2 مقامات پر اور کی گئی ہے, لیکن اس کا کانٹیکسٹ فرق ہے. جیسے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم آدمیوں کو ہی جو ہے وہ نبی یا رسول کا لفظ ہے شاید بنا کر بھیجتے تھے, اگر اس بات میں کچھ شک ہو تو ان سے پوچھ لو جن کے پاس تمہارے سے پہلے کتابیں نازل ہوئی جن کے. صحیح. تو یہ بڑا ایک پاورفل ریفرنس ہے. موونگ فارورڈ. اچھا, اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسیحیوں کی اور یہودیوں کی فضیلت کی بات کی ہے کہ وہ کیوں اچھے ہیں, تو اس میں سورہ عمران 3 نمبر سورہ 113 اور 114 نمبر آیات جو ہے وہاں پر لکھا ہے, اور یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان اہل کتاب میں کچھ لوگ قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اب کیوں اہل کتاب جو ہیں یعنی کہ یہودی اور مسیحی کیوں اچھے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ رات کے وقت خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو ہماری اچھائی کو کس بات سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ ہم بائبل کو پڑھتے ہیں, اپنی بک کو پڑھتے ہیں. تو اگر یہ مفقود ہو گئی ہوتی یا تبدیل تحریف شدہ ہوتی تو اس کے بارے میں اللہ کو اس طرح کی بات کہنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہوتی. تو جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 20 حوالہ جات ہیں, لیکن یہ میں نے صرف آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے چند ایک حوالہ جات پیش کر کے. اب میں آتا ہوں جو دوسرا میرا پوائنٹ تھا اس میں, کہ جو نزول قرآن ہے یعنی کہ قرآن شریف کے اصل میں جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ قرآن شریف کے نازل ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ بائبل نہیں بدل سکتی. اس کے لیے حوالہ جو میں نے دیا تھا, جو آپ کو عربی میں نے آیت بھی تلاوت کر کے سنائی, وہ تھا سورہ مائدہ 5 نمبر سورت اور 48 نمبر آیت. لکھا ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب, احسن البیان کا ترجمہ ہے, ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی, یہ تصدیق کرنے والی ہے. قرآن شریف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی, اور اس پر نگہبان ہے.
ٹھیک ہے جی. نگہبان کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. ایک اور ترجمہ ہے, اس میں لکھا ہے اے نبی ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو تمام سابقہ کتابیں پہلے والی تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے. تو محافظ کا کام کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا. تو اس لیے اس آیت کے مطابق جو ہے بائبل قرآن شریف کے نزول کے بعد تو بالکل ہی نہیں بدل سکتی ہے, کیونکہ قرآن شریف اٹ سیلف اس کی پروٹیکٹر ہے. یس. تو اور یہ قرآن شریف کے اندر ہی لکھا. ہاں, اور اگر کوئی دوست اٹھ کر یہ کہتا ہے مسلمان کے بائبل بدل گئی تو انہوں نے تو قرآن شریف پر ہی ضرب لگا دی ہے, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے ان کے لیے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھا ہمارا لاجیکل تو بھی سرپرائزنگ تھا, لیکن جو قرآن شریف میں سے ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ میرے لیے تو بالکل اسٹانشنگ ہے. میں تو اس کو ابھی آہستہ آہستہ خود ڈائجسٹ کر رہا ہوں. میں نے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک مناظرہ کیا اور اس میں نے نا ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ کروسیفکشن کے ٹاپک پر تھا, اور اس کے آخر میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں اپنے مسلمان دوستوں سے ملا تو انہیں اپنے خلاف پایا. جب میں اپنے مسلمان دوستوں سے ملا تو انہیں اپنے خلاف پایا, لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو اسے اپنے حق میں پایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ابھی بائبل کے صداقت میں قرآن نے اتنی شہادت اور گواہی دی اور اعتراف کیا, اسی طرح سے اگر آپ کروسیفکشن کی بھی بات کریں تو کروسیفکشن کے حق میں بھی آپ کو قرآن شریف کے اندر سے دلائل مل جاتے ہیں. تو اصل میں قرآن شریف نے انکار کر رہا ان کی کروسیفکشن کا, مسلمان دوست کر رہے ہیں, لیکن یہ اگلی قسط کے لیے ہم اس کو بات کو چھوڑیں گے. میرا خیال ہے اس کو نیکسٹ ہم شور ہیں اس بارے میں. جی, our topic for today was has the Bible been changed, اور مجھے اس کے بارے میں فردر اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ڈسکلیمر میری طرف سے موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کی ہم کلپس بھی اپلوڈ کریں گے اور لوگ بھی کلپس بنا لیتے ہیں, اس کو پورا سنیں, ان اٹس فل لینتھ سنیں, کسی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ نکالیں, کسی بات کو کٹ پیسٹ نہ کریں, اور اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے ہمارے فون نمبرز آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز نیچے گیون ہے. بفور جمپنگ ٹو کنکلوژنس آپ ہم سے پوچھ لیں, یا آپ خود بھی کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں. تو کوئی ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دس از آل ان لو, پیس, اینڈ دس از جسٹ اسٹرگل ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. تو اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگلی پوڈ کاسٹیں اس سے بھی زیادہ مرچ مسالے والی ہونے والی ہیں. تو سبسکرائب ٹو دا چینل اور ہمیں سپورٹ کریں, اور اس پوڈ کاسٹ کو بھی شیئر کریں. اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال یا جواب ہے وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں. And the next podcast will be on crucifixion. On crucifixion. And then after that on the Is Jesus son of Godship and sonship of Jesus Christ. تو ابھی ہم اور بھی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھ لیا ہماری لائٹ چلی گئی ہے. I think we should close it here. Again, I'm very much thankful to Sir Matthew. آپ آئے اور میں سر آپ کا فین ہو گیا ہوں. اینڈ آئی ہوپ اس پوڈ بہت سارے فین ہیں اس پوڈ کاسٹ کو سن کے کم بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ اور ان چیزوں کو سوچیں, اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کریں, اینڈ کیپ واچنگ. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایک آخری بات کرنا چاہوں گا, آپ کی بات کو اصل میں بڑھانا چاہ رہا ہوں میں اس میں, جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ محبت اور امن کی غرض سے یہ بالکل 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 بالکل. دیکھیں اگر میں اتنے سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس کا تو میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ حوالہ جات ملے. اگر میں جا کر مارکیٹ میں ہدیہ دے کر ان کی کتاب کو لے کر آیا اپنے گھر میں تو اس کے پیچھے امن اور محبت ہی غرض ہے, اور کوئی غرض نہیں ہے. بالکل. اس کے پیچھے ہماری غرض یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ ہمارے دوستوں تک پہنچے, اور ان کی کتاب کو پڑھنے کا, بلکہ کتابوں کو پڑھنے کا مقصد ہمارا بھی ہے کہ ہمیں بھی ان کی صحیح بات کا پتہ چلے. تو خدا کے شکر گزار ہیں جس نے فضل بخشا کہ ان کی کتاب کا مطالعہ کر سکا میں, تاکہ صحیح بات ان تک بھی پہنچا سکوں. نہیں, تھینک یو ویری مچ میتھیو. انڈیڈ آپ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ سو ونڈرفل, اور بائبل بلکہ اس کے لیے حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے ایمان کا دفاع جو ہے, پطرس نے پہلا پطرس 3:15 ہاں اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہو. اور obviously the strategy is out of love and patience and with complete knowledge. Yes. So thank you very much for doing such a wonderful job. اور I am sure کہ بہت سارے teenagers, young لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو کر اور اس کام کو اور زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ بڑھا کر اس کو لے کے جائیں. لے جی, تھینک یو.
چلو